अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह के साथ मैं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज आपके लिए एक नया शो लेकर हाजिर हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो हम समझना नहीं चाहते, जिनको हम जानना नहीं चाहते, जिसकी हम तह तक पहुंचना नहीं चाहते। और ऐसे ही कुछ मामलात मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जाने, पढ़े, समझे। जब मैट्रिक के बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपने सब्जेक्ट को चूज़ किया, जब मैं कॉलेज में गई तो मैंने नफ्सियात को पढ़ना शुरू किया। मेरा सब्जेक्ट था जो मैंने 4 साल तक साइकोलॉजी को पढ़ा। जब मैं वो पढ़ाई कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ आई, बहुत सारी बीमारियों की समझ आई, बहुत सारी इंसानी ज़हनी कैफियत की भी समझ आई, जिनको मुख्तलिफ नाम देकर आज भी हमारे मुआशरे में पैसे कमाए जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे स्किज़ोफ्रेनिया, एक कॉमन ज़हनी बीमारी जिसके बारे में मैंने पढ़ा और अब बहुत सारे लोग इस बीमारी से मुतालिक जानते हैं। इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बात करते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि आपको इंसान का जो जहन है वो ऐसे तसव्वुरात में चला जाता है कि वो फिक्शन को और हकीकत को एक समझता है, वो उसमें फर्क नहीं कर पाता है। उसको कुछ करैक्टर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, वो उन करैक्टर से बात करता है, हम कलाम होता है, उनको हकीकत समझता है। अब बहुत सारे लोग तो इस ज़हनी बीमारी को समझते हैं, लेकिन जो लोग नफ्सियात को भी नहीं समझते या नहीं मानते या नहीं पढ़ा हुआ, दूर दराज गाँव या छोटे शहरों में, कस्बों में, जहाँ पर इस सब्जेक्ट का या इस ज़हनी बीमारी का तस्वुर नहीं है, वहाँ पर आज भी लोग समझते हैं कि बच्चों पर या बड़ों पर या कोई भी ऐसा शख्स जो घर में मौजूद है, अगर वो किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है तो हो सकता है कि उस पर जिन आ गया हो या किसी ने जादू कर दिया हो। जादू की एग्जिस्टेंस है, जिन्नात का जिक्र है, और बीइंग अ मुसलमान होने के नाते हमारा इस पे यकीन है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं किसी ऐसे शख्स के बाद ना समझते हुए, तो वो आपको कोई भी झूठ सच फरेब एक करके बता रहा होता है। आप नहीं जानते कि ये वाकई ही एक ऐसा बीमार शख्स है जो कि किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, या फिर ये वाकई ही मुख्तलिफ है या इसके साथ कोई हादसा पेश आया है। ये दो अलग सिचुएशन है। वी आर लिविंग इन 2020। आज के दौर में जादू की कितनी हकीकत है, बहुत सारे लोगों का बिलीफ होता है, उनका कुछ नुकसान होता है, घर में शादी नहीं हो रही होती, बे औलादी होती है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि उन पर जादू हो गया है या घर पे कोई बुरे असरात हैं। कुरान पाक में इसकी हकीकत को किस तरीके से बयान किया गया है, हम आज उस पर बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में। जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ हमारे साथ। पहले हमारे आज के इस्लामिक स्कॉलर सैयद उसामा शाह बुखारी साहब, जिनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हफीजुल्लाह बलोच साहिब। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। अगले हमारे मेहमान जिनका मैं तारीफ करवाऊंगी, ये हैं पीर इंजीनियर कलीम रज़ा, मोकला जिन्नात, इल्म नजूम, इल्म कशफ पर सारा ये नॉलेज रखते हैं, ग्रिप है इनकी, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुसद्दिक शाह साहब जो कि आमिल या पीर है। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम ये जानते हैं कि जादू है क्या, और कुरान पाक में सूरह जिन में क्या कहा गया वो भी हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन जादू क्या है ये हम जानते हैं हमारे जो पहले गेस्ट हैं कलीम साहब। जी देखिए, बात ये है कि जादू का बेसिकली जो आगाज़ होता है वो नज़र बद से होता है। ठीक है जी, नज़र बद उसको बोलते हैं जैसे आपकी आइज से कोई रेज निकलती हैं, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। बात दफ़ा ऐसे होता है कि अपने जो बच्चे के माँ बाप होते हैं उनकी नज़र बच्चे को लग जाती है, वो खुशी से देखते हैं या वैसे देखते हैं तो उसको नज़र बद का बच्चा शिकार हो जाता है। इसके अलावा ये होता है कि नज़र बद के बारे में तुझे बताया गया है कि नज़र बद से इंसान जो है वो कब्र में चला जाता है। ठीक है, एक अच्छा भला ऊँट जो होता है वो भी कब्र में चला जाता है, इंसान जो होता है वो भी कब्र में चला जाता है। नज़र बद की जो रेज होती है इतनी ख़तरनाक होती हैं कि जब ये इंसान से टकराती हैं तो उसकी जो बॉडी होती है उसको डैमेज कर देती है। उसके बाद ज़रूरी है कि उस शख्स का आपकी नज़र के सामने होना ज़रूरी है,
یا اگر کوئی آپ سے 7 سمندر پار بھی بیٹھا ہوا ہے اور آج کل سوشل میڈیا کا وقت ہے اور بہت ساری تصاویریں بھی اپلوڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، تو کیا نظر بد اس صورت میں بھی لگ جاتی ہے؟ اگر ریس کی آپ نے بات کی تو پھر ریس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے ہو؟ جی اس کو وہ لازمی نہیں ہے، وہ لازمی نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی تصویریں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب لوگ اپنی پکچر لگاتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی کی پکچر کو بڑا کینلی اس کو آبزرو کرتا ہے تو وہ نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے پاس کیسز آتے ہیں ایسے موسٹلی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جادو کی بات کی، جب نظر بد کا بندہ شکار ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا نظر بد کی، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے، نظر بد سے وہ کنورٹ ہوتا ہے جادو کے اندر۔ جادو جو ہوتا ہے وہ بے شمار ٹائپس کے جادو ہوتے ہیں، کوئی ایک ٹائپ کا جادو نہیں ہوتا، کہ جب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جادو کے تو ہم پہلے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس پہ جو جادو کیا گیا وہ کس قسم کا کیا گیا۔ جادو جو ہے وہ ہزاروں قسم کے لوگ جادو کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ جادو کا اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے وہ جادو جو ہے پھر وہ کنورٹ ہو جاتا ہے جنات کے اندر۔ وہ جب آپ یہ آٹومیٹکلی تو نہیں ہو رہا نا، اگر نظر بد جادو نہیں بڑھ رہی، جادو جنات نہیں، یہ ایک پروسیس کیا جا رہا ہے؟ جی یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ اچھا اس کو اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں یا اگر وہ معاملہ لنگر آن ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا جو نظر بد جو ہوتا ہے وہ جادو میں کنورٹ ہوتا ہے، جادو جو ہوتا ہے کنورٹ ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مصدق صاحب سے بھی رائے لے لیتے ہیں اسی کے اوپر، پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو جاننا obviously بہت ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے ہم ہمارے ان سے پوچھیں کہ جادو کی کیا حقیقت ہے ان کی نظر میں، پھر آپ سے ڈیفینیٹلی جاننا ہے۔ جو انہوں نے بات کی آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نظر بد یہ کیا پروسیس کیا جا رہا ہے کہ نظر بد کیا آٹومیٹکلی جادو میں کنورٹ ہوگی، خود سے جادو بن گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد اور چیز ہے، جادو اور چیز ہے، جن گھر میں آنا اور چیز ہے، جن بھیجنا اور چیز ہے، نظر بد کو اور چیز ہے۔ نظر بد کسی کی بھی لگ سکتی ہے لیکن وہ موت کی حد تک نہیں جاتی۔ لیکن ہم نے سنا ہے نا کہ نظر بد وہ ہے جو آپ کو قبر میں اتار دیتی ہے، ہم نے ایسا سنا ہے۔ جی سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے نا جی، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ مجھے آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس کی نظر سے نظر بد لگ گئی ہو اور وہ قبر میں اتر گیا ہو۔ بیمار ضرور ہوتے ہیں۔ جادو سے مر سکتا ہے؟ جادو سے چابی پہ پڑ گیا تو مر گیا۔ جادو سے چابی پہ وہ پڑ گیا ہے، بیمار پڑ گیا ہے، ہمیشہ کسی کو سمجھ، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بیماری ہے، تجھے بیماری ہے نہیں، بیماری بنا دی گئی ہے لیکن وہ بیماری میڈیکل میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، کیسے کرتے ہیں جادو، کیا عملیات ہوتے ہیں؟ وہ جادو کا یہ شیطانی علم ہے؟ وہ شیطانی علم ہے، وہ شیطانی علم، روحانی نہیں ہے۔ وہ روحانی جو ہے وہ نہ کسی کو بیمار کرتا ہے، وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا۔ تو پھر جب ایک جگہ پر شیطانی علم ہو رہا ہے اور ایک جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر ایسے شخص کو تو چارپائی پہ نہیں جانا چاہیے نا، ایسے شخص کو تو پھر قبر میں نہیں اترنا چاہیے۔ اگر وہ جائے شیطانی علم کے پاس، اس کے پاس رہا ہے، عالم کے پاس جا رہا ہے تو وہ کام خراب کر دے گا۔ اس کو جانا چاہیے کسی ایسے عمل کے پاس جو روحانی ہو، جسے پتا ہو۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں جی آج کل ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں مؤذن ہے، امام ہے نا، ابھی بھی بہت سارے، لیکن وہ کالا تو نہیں کرتے نا جی، پیش نماز جو وہ کالا تو نہیں کرتا نا۔ کالے علم کے نام پر، روحانی علم کے نام پر کالا جادو نہیں کیا جا رہا، آپ نہیں ایسے سمجھتے؟ جی بالکل روحانی کالے کیا جا رہا ہے۔ اس کا فرق کیسے پتا چلے گا؟ اس کی ایک عام بندہ ہے، ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم نہیں بات کرتے، ہم 2020 میں رہ رہے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 2020 میں نہیں رہ رہے، جو آج سے 20 سال پہلے ہی رہ رہے ہیں، جو 1 صدی پہلے ہی رہ رہے ہیں، جن کو نہیں پتا، جو نہ کبھی اسکول گئے، جنہوں نے نہ کبھی قرآن کی تعلیم حاصل کی، وہ بس اپنے مسئلے کے حل کے لیے چلا گیا پیر کے پاس۔ اب ایسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام، جو تعویذ دھاگوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، جو پیر عامل کے پاس بھی جاتے ہیں، کیا پہچان ہے کہ وہ صحیح پیر کے پاس گئے ہیں؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ روحانی علم ہی کر رہا ہے اور روحانی علم کے نام پر کالا جادو نہیں کیا جا رہا؟ یہ دیکھیں آج کل یہاں ہمارے لاہور میں، پاکستان کا چھوڑ دے، لاہور میں ایسے لوگ ہیں جو واضح بلند مریض کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن جو آگے پڑھتے ہیں وہ اپنے دل میں پڑھتے ہیں۔ اچھا میرا اس پہ ایک سوال یہ ہے، میں پوچھوں گی کہ آپ پیر کے پاس جا رہے ہیں، آپ عامل کے پاس جا رہے ہیں روحانی علم کے لیے، تو جو جینوئن ہوگا وہ آپ کو خود گئے گا نا کہ آپ بھیا یہ پڑھ لو، قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہے، یہ خود پڑھو، نماز پڑھو 5 وقت کی، یہ صورتیں پڑھو، وہ خود سے پڑھ کے کیوں جو ہے وہ پیسے بھی لیے جا رہے ہیں، بار بار اس کو بلایا بھی جا رہا ہے؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اس کی سمجھ لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ ہے غلط، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کیا ہے، وہ کس کے پاس جا رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا میں کس کے پاس جا رہا ہوں۔
پڑھ وہ بسم اللہ رہا ہے لیکن اندر دل میں کچھ اور پڑھ رہا ہے وہ یا تو باپ عالم نہ پڑھے نا. مجھے آپ سے جاننا ہے کہ ایک شخص جو ان پڑھ ہے, جس کو قرآن کی دین کا علم نہیں ہے, لیکن پریشان ہو گیا نا, اب نہیں پتا ذہنی کیفیت خراب ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے, لیکن توکل کے بارے میں میں نے اتنا سنا ہے کہ جو رب سے اگر وہ بسم اللہ بھی اگر یقین سے پڑھ رہا ہے کہ یہ میرا اللہ مجھے اس میں شفا دے گا, تو اللہ اس کا مرہم کرے گا, اس کو شفا دے گا, کیونکہ یہ توکل ہے. تو پھر بھی لوگ جاتے ہیں اور بہت سارا فراڈ بھی ہو رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں بڑی اہم گفتگو ہے, اور میں پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بیماریاں ہیں جسے ہم روحانی امراض کہتے ہیں, یہ کئی اقسام کی ہیں, جس میں جادو بھی ہے, نظر بد بھی ہے, حسد بھی ہے, اسی طرح اس میں عصیب بھی ہے, اور اسی طرح اس میں آپ نفسیاتی امراض کو بھی اس میں لے سکتے ہیں. ہمیں انہیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات جو نظر بد کے حوالے سے ہوئی, میں اس میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ نظر بد کے حوالے سے تو دین اسلام نے کہا کہ جس طرح انجینئر صاحب فرما رہے تھے کہ نظر بد ایک صحت مند انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور ایک صحت مند اون کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے, اور دین اسلام میں اس کے حوالے سے واضح تعلیمات موجود ہے. بہت سارے صحابہ کے واقعات موجود ہیں جن کو نظر بد ہوئی اور اس کا علاج بھی کیا گیا, یعنی سیرت طیبہ کتابوں میں آپ کو ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جادو جو ہے, اور جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ جاتے ہیں ضعف الاعتقادی کی وجہ سے, جادو کی تعریف اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اگر اس کو آسان الفاظ میں کہا جائے, شرپسند انسان شرپسند شیاطین کی مدد سے جو گنڈا گردی کرتے ہیں اسے جادو کہتے ہیں. یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے. اچھا, شرپسند انسان شرپسند جنات کی مدد سے عام جو میں سمجھتا ہوں انسانوں کے ساتھ جو گنڈا گردی کی جاتی ہے, اگر اس کو کہہ دیں تو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی جو ڈالی جاتی ہے, اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے, کسی سے حسد کی وجہ سے, کسی کے ساتھ بغض اور کینے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے, اس کو جادو کہا جاتا ہے. جو دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ اللہ پہ اعتقاد ہونے کے بعد بھی انسان اگر ایسے افراد کے پاس جاتا ہے, ایسے عاملین کے پاس جاتا ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے جاتے ہیں, تو اس کے اندر تو بڑی واضح تعلیم موجود ہے, بڑی واضح قسم کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو بندہ ایسے افراد کے پاس جاتا ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے, وہ میری لائی شریعت سے باہر نکل جاتا ہے. بریک پہ جانا ہے ان کی اسی بات کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری یہ جو سب سے مقدس کتاب ہے قرآن مجید, اور ایک وحی کا سلسلہ شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور دین مکمل کیا گیا, اور ہمارا اس کتاب پر یقین ہے, ایمان ہے, اور ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, ہم بھٹک جائیں تو ہم اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں. حفیظ صاحب سے میرا یہ سوال ہوگا بریک کے بعد کہ جو جادو کرنے والا شخص ہے یا جو جادوگر ہے, اس کی بھی کیا کوئی کتاب ہے, وہ یہ علم کہاں سے لے رہا ہے, اور یہ علم کتنا پرانا ہے اور کیسے اتنا عام ہوا, اس پر بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک جی. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے. سوال میں چھوڑ گئی تھی اپنا حفیظ صاحب کے لیے, لیکن اسی سوال کا جواب میں چاہتی تھی کہ مصدق صاحب سے بھی پہلے جان لیں, پھر obviously قرآن حدیث کی روشنی میں تو ہم جواب اپنا جانیں گے. جی, کہ یہ جادو کا آغاز کہاں سے ہوا, کہاں سے یہ علم لیا جاتا ہے, کیا ان کی بھی کوئی کتاب ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, جادو تو بہت پرانا ہے جی. نبی پاک کہتے ہیں ہوا ہے, میں نہیں مانتا. نبی پاک کہتے ہیں تو پھر آپ نہیں مانتے؟ نہیں, نبی پاک ہوا ہے. اچھا, ہوا ہے, لیکن میں مانتا نہیں ہوں. اچھا, میں نہیں مانتا, اس روایت کو میں نہیں مانتا. صحیح روایت ہے یہ. لیکن ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کیا لیکن ہوا نہیں ہے, نبی پہ ہوا نہیں ہے. اچھا, کیا ضرور گیا, کوشش کی گئی لیکن نبی پر نہیں ہوا. نبی پر نہیں ہوا. صحیح. ہم جیسے ترنی بھی تھے تو نعوذ باللہ, ہم تو آگ کے بنے ہوئے ہیں, وہ نور کے پیدا کرتے ہیں ہم لوگ. بات یہ ہے کہ جادو بہت پرانا ہے, بہت ہی دیر سے قدیم جادو چلا آ رہا ہے. اس کی کتاب اور ہے, اس کا بول ہو رہا ہے, اس کے الفاظ ہو رہا ہے, اس کی بولی اور ہے. یہ کسی اور زبان میں ہے, سنسکرت میں ہے, یونانی میں ہے, کسی اور چیز میں ہے, بنگلہ میں آئی ہے, یہ بہت سی زبانیں میں ہے. قرآن ہماری زبان جو ایک ہی لینگویج میں ہے, ہم تو اس کو مطلب جانتے ہیں. جادو کیا چیز ہے
اس کا توڑ کیسے ہوتا ہے, کون سی آیت سے ہوتا ہے. قرآن پاک میں اس کا توڑ دے دیا گیا ہے, بے شک دے دیا گیا ہے. قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج بتا دیا گیا جی. یہ نہیں کہ بیماری اب آئی ہے علاج نہیں ہے, نہیں, بیماری اب آئی ہے علاج پہلے کا ہے. اچھا, یہ تو باتیں بڑی ہیں. اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ جادو کا آغاز کب سے ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب شیطان کا وجود آیا اس وقت سے یہ جادو کا آغاز ہو گیا. جب اللہ پاک نے شیطان مردود کو شیطان بنا دیا اس وقت سے یہ شیطانیت کا آغاز ہو گیا اور اس وقت سے یہ جادو کا آغاز ہوا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. نقصان پہنچا سکتا ہے یہ؟ جی بالکل پہنچا سکتا ہے. تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تکلیف پہنچا سکتا ہے. آپ کو مار سکتا ہے, آپ کو قبر میں ڈال سکتا ہے, آپ کو بیمار کر سکتا ہے, آپ کو ایسی لاتعداد بیماری میں کنورٹ کر سکتا ہے کہ اس کا علاج میڈیکلی نہیں ہوتا. میرے پاس کیسز آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری میڈیکل رپورٹ صحیح ٹھیک آ رہی ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں آپ بیماری کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے, یہ جانیں گے ہم ہمارے. لیکن وہی حفیظ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو میں نے سوال پوچھا مصدق صاحب سے کہ یہ کتنا پرانا ہے, ان کی بھی کوئی کتاب ہے, یہ کیسے کیا جاتا ہے, کون لوگ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک جادو اور نظر کی بات ہے یہ بالکل برحق ہے, اور یقیناً اس کی ابتدا بھی جب شیطان نے اللہ کا انکار کیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس دن سے اس نے آدم کی دشمنی شروع کر دی. اور یہ سارا جو علم ہے جادو کا یہ انسان کی ہی دشمنی میں ہی شیطان کر رہا ہے. اب شیطان اپنے چیلے اور چمچے اس نے پیدا کیے ہیں پوری دنیا میں. جیسے مصدق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سنسکرت میں ہے, یہ بنگالی میں ہے, یہ فلاں زبان میں ہے, فلاں زبان میں, تو اس کا تعلق اسلام سے تو رہا ہی نہیں. نمبر ایک, جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سارا اسلام الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی وہ سارے کا سارا کمپلیٹ ہے, نہ اس چیز سے کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی نہ نکل سکتی ہے, تو پھر اس کے اندر ہی اس کا علاج بھی ہوگا. یہاں جہاں تک اس کا اثر ہے بالکل ہے. مصدق صاحب نے چونکہ کہہ دیا, اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید علمی ان کو پورا اس پر وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ہوا, مگر کتنا ہوا وہ بھی حدیث میں موجود ہے. اگلی بات, اور وہ لبید بن عاصم اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بیان کی, پورے واقعے کی بیان کی, حدیث میں موجود ہے, اوتھینٹک اور پوری ضعیف حدیث نہیں ہے. بالکل کوئی ضعیف نہیں ہے. ان کو تو ضعیف کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ ضعیف کس درجے کی ہوتی ہے اور کہاں لی جاتی ہے, کہاں فضائل میں لی جاتی ہے, کہاں احکام میں چھوڑی جاتی ہے. ان کو یہ اصل میں بات وہی ہے کہ دیکھیں جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو روحانیت نام ہے قرآن و سنت کے ماننے والوں کا, جاننے والوں کا, اس پر دسترس رکھنے والوں کا. جب ہمیں قرآن و سنت کی ابجد کا ہی نہیں پتا تو ہمیں روحانیت کا کیسے پتا ہوگا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا, آپ کے بالوں پر کیا, اور وہ بنو زریق قبیلے کا وہ شخص تھا, وہ کنویں کے اندر دفن کیا گیا. سارا واقعہ حدیث میں موجود ہے. اچھا, اب رہ گئی بات کہ مگر اس قدر اللہ نے اثر نہیں ہونے دیا. قرآن میں آتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ نقصان بھی نہیں دے سکتا. وہ بھی کیا بتانے کے لیے تھا, یہ سلسلہ آج کے دور کے بتانے کے لیے تھا کہ ایسا ایک وقت آئے گا جب لوگ نقصان اٹھائیں گے اور یہ سلسلہ ہوگا, ورنہ اللہ کے نبی پہ تو کوئی قوت نہیں کر سکتے جب اللہ کی رضا ہے, لیکن انسان کے لیے اس میں بھی ہدایت رکھی قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو. نقصان بھی اللہ کے حکم سے ہی وہ ہوگا اور شفا بھی اللہ کے حکم سے ہوگی. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ زہر بظاہر زہر بندے کو مار دیتا ہے, مگر اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو زہر میں وہ اثر نہیں آئے گا. حضرت خالد بن ولید نے زہر کی پوری شیشی پی لی تھی ایک رومی جرنیل کے کافر کے کہنے پر کہ اگر آپ اس کو پی لیں اور بچ جائیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ کے پوری شیشی اتار لی. کہا مجھے یقین ہے کہ اگر میری موت نہیں ہے تو نہیں آئے گی. اس نے کہا ہمارے بڑوں نے تو بتایا کہ اس کو سونگنے سے بندہ مر جاتا ہے. کہا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اگر موت نہیں ہے تو یہ شیشی نہیں مار سکتی. بظاہر اس کے اندر موت ہے, بظاہر وہ نقصان دہ ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. تو اس جادو کے اندر نظر بد کا ہونا الگ بات ہے, برحق ہے, مگر اس کا اثر ہو جانا, اس اثر سے کسی کا موت تک یا نقصان تک پہنچ جانا, یہ بھی اللہ کی مرضی سے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا قدیم ہونا بھی ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام, اگرچہ بنی اسرائیلی ایک روایت ہے
کہ آپ جا رہے تھے, دیکھا کہ شیطان وہاں ایک ہنڈیا کے اوپر بیٹھا ہے اور آگ جلا رہا ہے. کہا اس میں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں تکبر جو ہے اس کے اندر وہ ہے وہ پکا رہا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ریاکاری. یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ میں اس کے اندر فلاں فلاں چیزیں جو آج انسانوں پر اثر کرتی ہیں, یعنی بھول جانا, سستی اور کاہلی, یہ اس کے اندر میں پکا رہا ہوں. تو یہ شیطان کی چالیں ہیں, شیطان کے چیلے چمچے ہی وہ کام کرتے ہیں. وہ جادو اصل میں کیا ہے؟ دیکھیں جب اللہ اور اس کے رسول کی ٹکا کے مخالفت وہ کروا لیتے ہیں, آپ کے ساتھ کرامن کاتبین کیا ہیں, حمزات کیا ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, مصدق صاحب آئے ہیں, میں ان کے آتے ہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں. کمزور ایمان والا بندہ سمجھ جائے گا یہ تو بہت بڑا پہنچ ہے. اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے حمزات جس کی میں تابع داری کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کر کے, میں اپنے حمزات کو کہتا ہوں یار تیری سارا دن میں مانتا ہوں, میری اتنی مان کے مصدق صاحب کی جیب میں پیسے کتنے مجھے وہ بتا دے. جب وہ ان کے حمزات سے لنک کر کے مجھے بتا دے گا کہ ان کی جیب میں 5000 روپے ہے, تو فٹ عام آدمی کمزور ایمان والا. لیکن یہ حمزات سے بات کرنے کے لیے بھی تو کسی سٹیج کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کا حمزات گناہ کرواتا ہے, کہے گا کہ آپ پخانہ کریں, اس پخانے کو قرآن کے اوپر رکھیں, اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں, قرآن کو آگ لگائیں, قرآن پر نعوذ باللہ غلاظت اور پیشاب کریں. جب وہ سمجھے گا کہ یہ بندہ کفر میں چلا گیا ہے تو آپ اسلام کے دائرہ کار سے خارج ہو گئے مکمل طور پر. کہ حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء, فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس, کاہن کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ یہ غیب کی بظاہر خبر ہے, یہ غیب کی الگ خبر نہیں ہے, یہ ہماری آنکھوں میں ایک مٹی جھونکی گئی ہے. جب کوئی کسی کاہن کے پاس آتا ہے, غیب کی خبر دینے والا, عراف کے پاس آتا ہے, نجومی کے پاس آتا ہے, فسألہ عن شیء, کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے, فصدقہ بما یقول, اور پھر تصدیق کرتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ فقد کفر بما انزل علی محمد, اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. مطلب یہ جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب دائرہ اسلام سے جو شخص خارج ہے, آپ اس کا علاج قرآن و سنت سے اسے کروانا چاہتے ہیں, وہ بسم اللہ اونچی آواز میں بظاہر پڑے گا آپ کو پھانسنے کے لیے, آگے وہی کلمات جو ہے وہ جادو والے اور گناہ والے اور غیبتوں والے اور اللہ کی نافرمانی والے ہی پڑھیں گے. لہذا روحانیت کا علاج قرآن و سنت کے ماننے والے علماء سے کروانا چاہیے. اس کی کوئی پہچان ہو سکتی ہے؟ کوئی پہچان ہے؟ اور ایک شخص جو کہ بظاہری طور پہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا بھی اسلام کے اسی میں ہے, تو ایسا شخص بھی اگر بتاتا ہے, جیسا کہ بہت سارے علم نجوم کی ہم بات کرتے ہیں, یا جو ماہر فلکیات ہوتے ہیں, یا بہت سارے پیر ہوتے ہیں, وہ ان ساری آپ کو انفارمیشن فراہم کر دیتے ہیں, تو کیا وہ بھی اسلام کے دائرہ اختیار سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس وہ جو آپ نے بات کی 5000 روپے جیب میں ہے, وہ والا علم کیسے آ گیا؟ ہاں, وہ میرے حمزات نے ان کے حمزات سے لنک کر کے مجھے اتنی خبر دی ہے. کمپلیٹ نالج وہ نہیں رکھتا, نمبر 1. اب آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پر ایک شہاب الثاقب دوڑتے ہوئے رات کو ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ آگ کا گولا سا دوڑ رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان کی خبریں جو ہے وہ چرانے کے لیے جاتے ہیں, آگے سے حکم ہوتا ہے اور وہ پھر ستارہ ٹوٹ کے ان کو مارتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں. اب وہاں سے کوئی ایک آدھی خبر جو اس نے چرا لی, جیسے ہماری کوئی سیکرٹ میٹنگ ہو, کوئی وہاں یہاں سے ایک آدھی خبر چرا کے کسی کو بتا دے, اور وہ خبر اس حد تک سچی ہو, تو وہ لوگ کمزور عقیدے والے سمجھیں گے کہ یہ تو غیب کا علم جانتا ہے. غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے, جو اللہ علام الغیوب ہے, نمبر 1. دوسری بات رہ گئی کہ اس چیز کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاروت اور ماروت کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے, 2 فرشتے, کیونکہ اس دور میں جادو عام تھا, اس لیے ہر نبی کو جادوگر کہا گیا ہے. مشرکین کفار ہر نبی کو جادوگر کہتے تھے, کیونکہ وہ معجزہ پیش کرتے تھے, کہتے تھے یہ جادو ہے. حالانکہ وہ جادو اور معجزے میں فرق ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, مگر نبی کے ہاتھ پر رونما ہوتا ہے. جادو جو ہے یہ ایک علم شیطانی, ایک مستقل علم ہے, اور اس کی تابعداری ہے, اور جب وہ تابعداری میں خوش ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا ایک حصہ بات کا مان لیتا ہے تاکہ یہ میرا پکا کارکن رہے. نمبر 1. اب ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کے لیے جادو میں اور معجزے میں اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتوں کو بھیج دیا. اب دونوں فرشتوں نے آ کر وہاں پر جب یہ جو بات کی, تو اب لوگ چونکہ جانتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ بھی جادوگر ہے. اللہ کے فرشتے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ, وہ خود بتا رہے ہیں وما یعلمان, دونوں ہی اس بات کی پہلے تعلیم دیتے تھے کہ بھئی ہم تو جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ فتنہ ہے, اس میں فساد ہے, یہ صحیح نہیں ہے, ہم تو آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں.
پھر ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ان مسائل کا حل خود نہیں تلاشتے قرآن کی مدد سے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو تلاش لیتے ہیں جو کہ ہمیں اس کا علم بتاتے ہیں، حل بتاتے ہیں، اور پھر فتنہ فساد بھی ہمارے گھر میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس موکل حاضری دیتے ہیں، اور جو آپ نے حمزات کی بات کی، اس میں کیا فرق ہے اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کون کون سی سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے؟ پلس آج بھی گاؤں میں، شہروں سے باہر لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص پہ جن آ گیا، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ بریک کے بعد جانتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے ہمارے اسکالرس کے ساتھ، ہمارے گیسٹ کے ساتھ۔ ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے آفٹر بریک، ان کا میں تعارف کروا کے چلوں۔ زاہدہ جی ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں، اور ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں۔ ان کے کیا مسائل ہیں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا۔ اچھا، آپ ہمارے شو میں آپ نے کانٹیکٹ کیا ہم سے، آپ کے کچھ پرابلمس تھے، کیا کس قسم کے مسائل آپ اس وقت فیس کر رہی ہیں؟ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اکثر میرے گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، دیواروں پہ خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پھر میرے کپڑے جو ہے نا، کپڑوں کے اندر سے ایسے کپڑا نکلا ہوتا ہے، کٹس ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کٹ ہوتے ہیں اور کپڑوں کے یہ اندر۔ کب سے ہو رہا ہے؟ کتنے عرصے؟ یہ میری لائف تقریباً 30 ایئرس سے ایسے ہو رہا ہے، کیونکہ میں پہلے تو میں باہر تھی، ادھر باہر کی کنٹری میں بھی جا کے ایسے ہوتے تھے۔ میری دیواروں پہ بچوں کا بیڈ تھا، بیڈ کی سائڈوں پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوتے تھے۔ کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ ایسے؟ اگر آپ کے بھی ذہن میں کچھ اتنا پرانا اگر آپ ہو رہا ہے ایسا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ویسے مجھے تو کوئی اعتبار نہیں ہے ان باتوں پہ، نہیں ہے کوئی یقین نہیں ہے، لیکن میں تو پڑھتی ہوں، صورتیں پڑھ کے چارے کل پڑھے۔ اور کبھی کسی کے پاس گئی ہیں آپ؟ نہیں، میں کسی کے پاس نہیں گئی کبھی۔ علاج کے لیے کسی کے پاس؟ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ خود سے پڑھائی کرتی ہیں؟ خود سے پڑھائی کر کے خوف نہیں آیا کسی قسم کا کہ جب مجھے کوئی تعویذ وغیرہ ملتے ہیں؟ تعویذ وغیرہ ملتے ہیں؟ ہاں جی۔ کیا لکھا ہوتا ہے ان پر؟ تعویذ پہ تو وہی جو بنے ہوتے ہیں، خانے بنے ہوتے ہیں، بس کچھ لفظ لکھے۔ وہ بھی کبھی کسی کو پڑھانے کی کوشش نہیں کی آپ نے؟ خود پڑھ کے میں نے، وہاں پہ ہمارے نزدیک سمندر تھا دبئی میں، تو وہاں پہ پھینک دیتے تھے۔ اچھا، تو پھر کیا اثر کچھ کم ہوتا تھا یا نہیں وقتی طور پہ؟ اکثر ہمارے گھر میں میرے اور میرے ہسبینڈ کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اچھا، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بیٹا تھا، میرے بیٹے کی قمیض کو نا پورے پن لگی ہوئی تھی پوری۔ میں نے جب کبڈ میں کھولا تو اس کی شرٹ کو نا پوری پنز لگی ہوئی تھی۔ تعویذ آج تک نکلتے ہیں؟ ابھی تک نکلتے ہیں؟ ہاں جی، ابھی بھی نکلتے ہیں، کبھی کبھی اچھا نکل آتے ہیں۔ تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ ایک ریسنٹلی ابھی میرا تعویذ ایک نکلا ہے، تو میں لے کے آئی ہوں ساتھ ہی۔ تو آپ دیں گی مصدق صاحب کو؟ اگر کبھی نہیں پڑھوایا آپ نے؟ میں تو پھینک دیتی تھی۔ اور کیا کیا گھر سے نکلتا ہے؟ بس چھینٹے پڑتی ہیں، یا میرے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ ہاں، کپڑے بہت زیادہ میرے پھٹتے ہیں۔ کبھی کوئی اور میرے ٹانگوں پہ ایسے نشان بن جاتے ہیں، بلو کلر کے نشان بنتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اکثر بنتے رہتے ہیں۔ مجھے سب کہتے ہیں کہ تمہارے پہ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی وار کرتا ہے، کوئی جیسے نظر بد، کوئی خاندان میں کوئی مسئلہ ایسا، کوئی دشمنی؟ نہیں، دشمنی تو ایسی کوئی نہیں ہے۔ حسد؟ میں کسی کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ کسی قسم کی حسد آپ کو لگتا ہو، شک ہو؟ نہیں، لیکن شک بھی ہو، لیکن میں نے اللہ پہ بس چھوڑا ہوا کہ اللہ۔ میں مسکرا رہا ہوں جی کہ جو بیان میری جو بات بتا رہی ہے نا، یہ ان کے گھر میں اسیب ہے، موجود ہے۔ دو قسم کے کٹ لگتے ہیں، ایک کپڑا ایسے کٹ جاتا ہے، ایک کپڑا بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ بیچ میں سے ایسے نکلا ہوتا ہے، جیسے ہول بن جاتے ہیں، ہول بن جاتے ہیں۔ ایک صرف کنچی سے کٹایا جاتا ہے، ایک خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، جیسے یہ میں نگ پہنا ہوا ہے ایسے گلائی میں ہوگا۔ ایک چھینٹے پڑتے ہیں، پین لے کے اس کی ایسے کرنے سے آئی تو اس کے ٹکڑے نکلیں گے۔ تو آپ نے کنکلوژن نکال لیا کہ اسیب ہے؟ اسیب ہے جی، جو یہ بتا رہی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ یہ وہی بنا ہوا ہے ان کے اوپر۔ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں دکھا سکتے ہیں کیمرہ پہ؟ جی میں دکھا سکتا ہوں جی۔ کیا کچھ اس میں اور ہے، لیکن بیچ میں اچھے نام لکھے ہوئے ہیں کیمرہ پہ۔ اچھے اور برے نام میں کیا یہ کیا لکھا ہوا ہے بتائیں گے آپ؟
बताएंगे मुसद्दिक साहब, देख लिया, अब आप बताएंगे। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना पैरालाइज भी हुए हैं। हफीज साहब ने कहा है कि वो भी इसको देखना चाहेंगे, या पहले कि मुसद्दिक साहब देखते हैं क्या इसका बताते हैं। ये कुछ अदद ने लिखे हुए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। इनका कोई मतलब निकलता है या ये बस खौफ फैलाने के लिए है? खौफ डालने के लिए जी, कुछ भी नहीं है। ला 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 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ये ऐसे ही लिख के ये इनको दे दिया गया है, या घर से निकला है, या किसी ने पकड़ा दिया इनको जी, घर से निकला। इसका मतलब कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं तो है। जो मतलब निकलता है वो क्या होता है? वो कुछ और चीजें होती हैं जी, कुछ नाम लिखे होते हैं। नहीं तो खून के छींटे जो है ना, ये ऐसे ऊपर से आते हैं, यानी नीचे नीचे नहीं होते कोई भी। ये फेंक दें अभी। आप इसको देखना चाह रहे हैं? पानी में डालें पानी जी, में ये ठंडा हो जाए। मुसद्दिक साहब ने कहा इसमें कुछ दिखाएं नहीं है, जरा अगर कि पुतले उसके ऊपर डॉट्स डाल के लाल लाल लिख दिए, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मैंने तो यही अर्ज किया ना जी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं आएगा ये, लेकिन इनका लेकिन कोशिश जो है वो वहम बन जाएगा। कोशिश की हुई है, मतलब बात जो चीजें हैं ना जी, सिर्फ खौफ फैलाते असेब में हैं। देखें दो तरह की चीजें होती हैं। मुसद्दिक साहब असेब की बात कर रहे हैं, असेब होता है दो तरह से। एक तो होता है ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात जो हैं वो किसी मर्द जिन जो होता है वो खातून जिन पर, और खातून जिन्नी जो होती है वो मर्द इंसान पर जो है वो आपस में जो है वो एक ताल्लुक जो है कुर्बत महसूस करते हैं। अच्छा, असेब का घर में होना और जादू का होना दो अलग चीजें, दो अलग चीजें हैं ये। ठीक है जी। जो ये है ये शरारत है असेब शरारत की, देखिए या ये जादू है? देखिए मेरी बात सुने, असेब में मतलब तवीज नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। असेब में जिन्नात जो हैं या तो आपसे तंग होते हैं या आप पे फरेफ्ता होते हैं, दो चीज होती हैं असेब। और दोनों का फर्क कैसे? दोनों का पता फर्क चलेगा? ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाले से फरमाया कि जब आप मतलब जाते हैं यानी कि कहीं यूरिन करने के लिए जाते हैं तो खास तौर पर आप साफ जगह का इंतखाब ना करें, किसी सायादार दरख्त जो है उसका जो है उसके साये में ना करें, इसी तरह किसी वीराने में ना करें। क्यों? वहां पे क्योंकि जिन्नात में नजर नहीं आते, हो सकता है वहां पे कुरान की तिलावत की जा रही है, वहां तालीम हासिल कर रहे हो। और इसी तरह याद रखिए जिन्नात में दो किस्में मौजूद हैं। कुरान करीम ने कहा अन्ना मिन्ना सालिहून मिन्ना दूना ज़ालिका कुन्ना तराइका किदादा, वो हम जैसे मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं और मुख्तलिफ रास्तों पे चलने वाले होते हैं। और इस तरह हमारे अंदर इंसानों के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, शरपसंद भी मौजूद है। वहां भी दो तरह के लोग मौजूद हैं। वहां भी जो शरपसंद होते हैं, वो शरपसंद जो होते हैं वो जादूगरों के चुंगल में आके उनके साथ रवाबित कायम करके आम इंसानों को तंग करते हैं। और दूसरी चीज जो है, जो अच्छे लोग क्यों वो अपना सजा देते हैं किसी को, इस वजह से कि आपने किसी तरीके से उनको तंग किया होता है। जिसमें एक सहाबी का वाकया मदीना मुनव्वरा का, कि एक सहाबी जो उनकी शादी हुई और जब वो वापस आए घर, नई शादी हुई थी, तो देखा उनकी दुल्हन जो है वो दरवाजे पे खड़ी थी। उनको बड़ी गैरत है, उन्होंने कहा कि पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? कहा अंदर जाकर तो देखें। अंदर जाके देखे एक सांप था बहुत बड़ा अजदहा की शक्ल में, तो वो उनके घर में मौजूद था। सहाबी ने जाकर उससे सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद हुई कि सहाबी खुद भी जो है वो शहीद हो गए। किस तरह? वो जो सांप था वो असल में जिन की शक्ल, जो जिन्नात जो है इनके मुख्तलिफ अशकाल भी होती हैं, मुख्तलिफ अशकाल डाल के आ सकते हैं, अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी हुई है। और उस सांप जो था वो असल में जिन था। अच्छा, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सांप आए उसे पहले जाने का कहो, अगर नहीं जाता भी उस पर अटैक करो। अब पता लगा वो सहाबी जो थे उनको दीगर जिन्नात उसके साथी थे, उन्होंने आके शहीद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बताया। अब बात ये है कि हमें जो है इन जिन्नात को, क्योंकि जब हम तंग करते हैं तो सजा देने के लिए वो ये करते हैं। ये जानना है मुझे आपसे फिर अगला सवाल होगा, लेकिन इनसे जवाब देने के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी। आसेब क्या किसी शख्स पर आ सकता है? जिन किसी शख्स पर आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, जैसे मेरे भाई ने अभी फरमाया है, अभी कहा है। लेकिन वो तो सांप की सूरत में आया है ना? नहीं जी, नहीं, जिन भी किसी शक्ल में भी आ सकता है, जरूरी नहीं सांप की शक्ल में, किसी शक्ल में भी आ सकता है। अच्छा, औरत पे मर्द आएगा, मर्द पे औरत आएगी। ये क्यों आएगा? वो अपनी हिस्स पूरी करने के लिए। क्या पूरी करने के लिए? अपनी हिस्स पूरी करने के लिए। कैसे? क्या मतलब कैसे है? मैं क्या बताऊं? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, क्यों मतलब आएगा जिन्नात जो लेकिन? है, मैं बताता उससे हूं, बचने का मैं क्या? बताता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया ना कि इंसान जो है रात को जो है वो दुआएं पढ़ के सोए, अज़कार पढ़ के सोए, उसकी वजह ये है। और चादर ओढ़ के सोना, इस सुन्नत इसमें बताई है। उसमें ये कि जिन जो है, मर्द जिन जो है वो औरत इंसान पर फरेफ्ता होते हैं और इसी तरह अट्रैक्शन हो जाती है, जी अट्रैक्शन, इसलिए जो आते हैं।